वयक्तुरुन्निसा, कि मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। यानी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मर्द की कफालत में कई कई सारी औरतें होंगी, एक बंदा कमाने वाला होगा और ढेर सारे खाने वाले होंगे। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के फितनों में सबसे बड़ा फितना औरत का था। अगर औरत सुधर जाए तो समझे पूरा घराना सुधर सकता है। अगर औरत सुधर जाए तो औरत के बदन से हजरत अल्लामा कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली पैदा हो सकते हैं। अगर औरत सुधर जाए तो हसन और हुसैन जो जन्नत के सरदार हैं वो पैदा हो सकते हैं। अगर औरत सुधर जाए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुजाहिद पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब औरत सुधरेगी। औरत अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदार हो जाएगी। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है दुनिया के कामों से। हालांकि क़यामत के दिन पहले अल्लाह ताला हमसे फरमाए, अल्लाह ताला हमसे अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे, नमाज के बारे में पूछेंगे, लेकिन हमारे पास नमाजों वगैरह के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे पास काम के लिए टाइम है कि ये करना है, ये करना है, हर किस्म का काम हमने संभाला हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने को हमने छोड़ दिया। जब माओ का किरदार अच्छा होगा तो बेटियों का किरदार भी अच्छा होगा। बेटियां भी फातिमा जैसी होंगी, हजरत आयशा सिद्दीका जैसी होंगी, वो नेक बनेगी। माँ का किरदार अच्छा होगा तो बेटे भी अच्छे बनेंगे, बेटे भी बहादुर बनेंगे, ना कि डरपोक बनेंगे। यहाँ दुनिया में हर मर्द और हर औरत ख्वाहिशात के पीछे लगी कि मेरी ये ख्वाहिश है, ये पूरी हो जाए, मुझे इतना मिल जाए, मुझे इतना। यकीन माने कि दुनिया के अंदर कोई भी अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। एक आध पूरी करेंगे, दूसरी और जन्म ले लेगी, तीसरी और जन्म ले लेगी, यानी वक्त के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएगी। हम अपनी जिंदगी को जरूरियात के मुताबिक गुजारें, जिंदगी को जरूरियात के मुताबिक डालें कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। दुनिया के साथ साथ हम आखिरत की तैयारी करें। जरूरत तो गरीबों की भी पूरी हो जाती है, गरीबों की भी जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश तो बादशाहों की भी रह जाती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। फिर भी कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश उनके ज़हन के अंदर होती है कि अच्छा ये हो जाता तो ये हो जाता। इसलिए अपनी जिंदगियों को जरूरत के मुताबिक गुजारें, ना कि ख्वाहिशात के मुताबिक। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें इसलिए बताई ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी के अंदर जिंदगी गुजार सकें। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि मसक होएगा, कसक होएगा। क्या माना कि बंदे जमीन के अंदर धंसा दिए जाएंगे। अभी भी कितने वाकयात आ चुके हैं, अरब ममालिक की तरफ के फलां जमीन फट गई है, फलां ने बंदों को अंदर खींच रही है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग सोएंगे तो इंसानों की शक्ल में सोएंगे बंदे, लेकिन जब उठेंगे तो बंदर बन चुके होंगे। नाऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमें ऐसी जो भी पेशगोइयां वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उनसे बचाए रखें और गुनाहों से भी बचाए रखें। और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताए हुए दो रास्ते हमें बता दिए। वो दो रास्ते कौन से? फरमाए इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि रास्ते समझा दिए कि एक रास्ता कुफर वाला है, दूसरा रास्ता शुक्र वाला है। अगर तू कुफर वाला रास्ता इख्तियार करेगा तो जहन्नम तेरे लिए होगी, अगर शुक्र वाला रास्ता तू इख्तियार करेगा तो जन्नत तेरे लिए होगी। यानी दो रास्ते बता दिए हैं, एक तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दूसरा रास्ता है जी कुफर इख्तियार कर लें, अल्लाह की नाफरमानियां हम करने शुरू कर दें। वो तो हम बचपन से पैदा तो कलमे पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमसे नहीं छूटेगा इतने जल्दी, इतने आसानी से हमसे नहीं छूट सकता है। जब तक अल्लाह ताला ने हमारे हक में लिख दिया हिदायत, हमसे नहीं छूट सकता है। लेकिन क्या है, हमारे लिए कुफर यही होगा कि हम अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारें। अब आपके ज़हन के अंदर होगा कि ये बयान क्यों रखे जाते हैं। ये बयान इसलिए रखे जाते हैं, अब जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई मोटर, यहाँ तक के फ्रिज वगैरह कोई चीज़ भी आप खरीदते हैं तो उनकी ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं, उनका सेटअप साल के अंदर 2 साल के अंदर ज़रूर करवाते हैं। अगर आप उनकी ट्यूनिंग वगैरह ना करवाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं।
اسی طریقے سے ہم بیان اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے دماغوں کو بھی سیٹنگ ہوتی رہے، آپ کی بھی ٹیوننگ ہوتی رہے، تاکہ جو گرد و غبار آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر تک آپ آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا سورۃ الکوثر نازل کی تھی، یا سورۃ الکوثر، کوثر کیا چیز ہے؟ ایک نہر بہ رہی ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے برتن اتنے ہیں جتنے ہمیں آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے برتن۔ تو یہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا جو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، جو ایک دفعہ وہ پانی پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، پانی پیے گا لیکن صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، لیکن پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوں گے اپنے حوض کوثر پہ، تو کچھ لوگ تشریف لائیں گے، فرشتے کو دھکے دے دے کر وہاں سے نکال دیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھے تو تیرے امتی، لیکن تیرے بعد یہ بگڑ گئے تھے، تیرے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ اب ہماری سب سے بڑی بات یہ ہم اختلافات کو بڑی جلدی لے کے پکڑتے ہیں، لیکن کوئی بھی یقین مانے ایسا بندہ نہیں ہوئے گا جو بات تو اختلافات کی کر رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو زندگی کے اندر اپنایا ہوا۔ نماز کے فرائض پوچھ لو نہیں آتے ہوں گے، وضو کے فرائض پوچھ لو، غسل کے فرائض پوچھ لو، کہ زندگی کے اندر جو ہمیں آنے والے مسائل ہیں ان کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن ہم اختلاف، ہر کسی کو پتا ہوگا کہ فلاں اختلاف آج چل رہا ہے، ہر غیبت کے بارے میں پتا ہوگا، ہر الزام کے بارے میں پتا ہوگا، ہر برائی کے بارے میں ہمیں خبر ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، بس ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں اور ساتھ ہی سنت رسول نال پیار کر لو، سنت رسول نال پیار کر لو، پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو، کی ملے گا پانی حوض کوثر دا، ملے پین نو پلانا والا آمنا کا لال ہوگا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتاں، آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتاں، جنت وچ وہ سونے نال ہوگا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بھائی بڑا اس کا رتبہ کمال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مرتبہ عطا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائیں۔ بڑی بڑی نشانیوں میں سے بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہوگا، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام عبداللہ، اور ان کی والدہ کا نام یعنی امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا میری والدہ کے نام پر، یعنی حضرت امام مہدی کا نام بھی محمد ہوئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام جیسے عبداللہ ہے ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دنیا میں وہ آئیں گے، امامت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کی ساری کمانڈ کو سنبھال لیں گے، دنیا کے اندر تبلیغ کو عام کر دیں گے، مسلمانوں کے سربراہ ہوں گے۔ ایک دن حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے اندر جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے
کہ جماعت کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. اچانک دمشق کے سفید مینارے پر جو مشرقی جانب ہے, ابھی بھی وہاں پہ جو کیلنڈر لگا ہوا ہے وہاں پہ وہ تصویر وہ مینارہ موجود ہے کہ کہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اگر آپ کو شوق ہو دیکھنے کا تو وہ تصویر ضرور دیکھیے گا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نازل ہو جائیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے انہوں نے ایسے 2 ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور بال سفید چمک رہے ہوں گے. ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ابھی جنت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہا کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر بندہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی ایمان ہوگا وہ پہچان لے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مہدی اپنے جو مصلی وغیرہ اس پہ کھڑے ہوں گے تاکہ نماز پڑھائیں, تو مسلمانوں کو جماعت پڑھائیں. تو حضرت امام مہدی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور جماعت پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کریں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں کیونکہ آپ آل رسول سے ہیں, آل پیغمبر سے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, کوئی نبی بن کر نہیں آئیں گے, وہ ایک امتی بن کر. ہر نبی نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم نے کوئی دعا نہیں کی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنا دیا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیے ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ضرور بھیجے گا جب تک ہم نے شرک نہیں کیا ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر, کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں ہی آخری نبی ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے. اب جو بھی آئے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ غلط ہوگا, جھوٹا ہوگا, مکار ہوگا. انشاءاللہ کوشش ہے کہ آج کل قادیانیت بہت پھیل رہی ہے, آپ کے لیے کوئی کورسز وغیرہ یا کم از کم مہینے کے اندر بیان رکھے جائیں تاکہ آپ لوگ قادیانیت, شیعیت وغیرہ کے مذاہب سے جو بھی ان کے عقائد وغیرہ ہیں ان سے آپ تھوڑا سا آگاہ ہو سکیں, کیونکہ یہ جو مہمیں ہیں وہ عورتوں سے زیادہ پھیلتے ہیں. ایک عورت کو کچھ بات بتائی, دوسری بتائی. کبھی بھی جو کفار ہیں وہ مسلمان پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے ہیں, ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے, نہیں, وہ ایسی باتیں بیچ میں پیدا کرتے ہیں جس سے دوسرا جو بالکل کم علم آدمی ہوتا ہے وہ پہچان بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا باتیں ہم سے کہے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, ہاں جب ہمیں کوئی کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تب ہم بھڑک اٹھیں گے, جب کہیں گے کہ اللہ نہیں ہے تب ہم بھڑک اٹھیں گے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے طریقے سے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جائے گی وہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس لیے انشاءاللہ کوشش ہوگی تو آپ لوگ بھی اپنا وقت نکالیے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے نظام کو سنبھالتے ہوئے, تب دجال آئے گا اور جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف فا را. تو اس کا کیا مجموعہ بنتا ہے, اکٹھا کر کے کیا بنتا ہے, کافر. تو آپ لوگ ایسے لگتا ہے سارے سوئے ہوئے ہیں یا گھر کا ٹائم ہو رہا ہے, تو آپ لوگوں نے جاگنے کا تھوڑا سا ثبوت دیا کریں. ماشاءاللہ سے خواتین تو بولے تو مردوں سے بھی زیادہ اونچی, لیکن اگر مردوں کے ہم مجمع وغیرہ کا کوئی بیان سنتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا جاگنے کا ثبوت دے رہے ہیں, کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ہم لوگوں کی مجلس اس چیز سے خالی ہوتی ہے, جبکہ ہمارا تو آخری وسیلہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہمارا ان سے بھی ناتا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر ہمارے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے آپ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے کہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئیں گے, دجال آئے گا, دجال کا مقابلہ کریں گے. باب لد ایک مقام ہے, وہ بھی جگہ وہاں پہ بنی ہوئی ہے, ایک دروازہ ہے وہاں پہ. دجال کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ جیت جائیں گے, دجال قتل ہو جائے گا. اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لیں گے, دنیا کے اندر کل امن و سکون, بالکل کچھ مطلب غلط کام نہیں ہوں گے. کفار قتل ہو جائیں گے, یہود و نصارہ کی جو صلیبیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, سارا امن و سکون والا نظام قائم ہو جائے گا.
پھر اچانک سے کیا ہوگا؟ اچانک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے جو یاجوج ماجوج ہے، ہر کسی کو یہاں پہ پتا ہے، ہم لوگ بچپن سے کیسے کہانیاں یاجوج ماجوج کے سنتے آئے ہیں، تو تب یاجوج ماجوج نکلیں گے جب دنیا کے اندر امن و سکون پھیل چکا ہوگا، اور سد ذوالقرنین جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو دنیا کا دورہ کر رہے تھے، جو دیوار بنائی تھی، وہ جب ٹوٹ جائے گی